बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू का सबक पढ़ने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें कुछ जो तरीके हैं, जो हमें पढ़ने लिखने के उसूल हैं, उनको अपनाना है। सबसे पहली बात जो है वो आप सबके पास कापी पेंसिल किताब आपके पास हो। और नंबर 2, खामोशी से आपने सबक सुनना है और काम को बहुत दिलचस्पी और शौक से करना है। और ये ड्यूरिंग लेसन यानी सबक के दौरान आप लोगों ने अपनी जगह से नहीं उठना है। जब आप कॉपी पे या लूज शीट पे काम कर रहे हो तो उस पे हाशिया ज़रूर लगाना है। काम करते वक्त आपने दिन और तारीख और घर का काम, ये 3 चीज़ें जो हैं पेज के ऊपर आप लोगों ने ज़रूर इसको मेंशन करना है। उसके बाद आप अपना काम शुरू करेंगे। तो बच्चों, आप लोगों ने अपनी किताब का सफ़ा नंबर 38 यानी 38 जो है वो निकालना है। और आज हम हमद पढ़ रहे हैं जिसका उन्वान है मेरा खुदा। कोई भी नज़म जो है वो पढ़ने से पहले हमें ये ख्याल होना चाहिए कि इसके शायर का क्या नाम है। जब आप काम शुरू करते हैं तो आपने कॉपी के पेज पे मेरा खुदा हमद लिखने के बाद शायर का नाम सूफी तबस्सुम लिखना है। अब बच्चों, हम लोग सबक की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई यानी हमने नज़म को पढ़ना है। नज़म है मेरा खुदा। सबसे पहले खास अल्फाज हैं जिनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से, जिनकी आपने पढ़ाई करनी है। पहला लफ्ज़ है खुदा, दूसरा लफ्ज़ है रोशनी, तीसरा लफ्ज़ है बसाई, चौथा लफ्ज़ है दुनिया, पांचवा लफ्ज़ है ताजगी। बच्चों, मुश्किल लफ्ज़ तो मैंने आप लोगों को बता दिए। इसके बाद हम लोग इसकी पढ़ाई की तरफ आते हैं, जिसमें हम लोग शुरू करते हैं और साथ साथ आप लोगों ने भी इसकी पढ़ाई करनी है। जैसे जिसने बनाई दुनिया, जिसने बसाई दुनिया, हाँ वो मेरा खुदा है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। आप लोग इसके साथ साथ पढ़ते जाइएगा। जिसने बनाई दुनिया, जिसने बसाई दुनिया, हाँ वो मेरा खुदा है। उसने बनाए सारे ये चांद और तारे, उसने बनाए सारे ये चांद और तारे, सूरज को रोशनी दी, फूलों को ताजगी दी, सूरज को रोशनी दी, फूलों को ताजगी दी, हाँ वो मेरा खुदा है। अब बच्चों, हम लोग आते हैं मुश्किल अल्फाज की तरफ। ये वो अल्फाज हैं जो आपकी नज़म के अंदर मौजूद हैं। आप लोगों ने इन अल्फाज को पढ़ना है और अपनी नज़म में जाके वापस आपने इन मुश्किल अल्फाज को अंडरलाइन यानी उनके नीचे आपने लाइन लगानी है। पहला लफ्ज़ है खुदा। अब आप पीछे नज़म पे जाएंगे और वहाँ पे जाके आप लोग देखेंगे कि खुदा कहाँ लिखा है। अब आप ये देखिए, जैसे ये खुदा है, आपने इसको अंडरलाइन करना है। ठीक है, अंडरलाइन यानी इसके नीचे आपने पेंसिल के साथ लाइन लगानी है। अब दूसरा लफ्ज़ है रोशनी। इसी तरह से आप वापस पेज पे जाएंगे और रोशनी लफ्ज़ के नीचे लाइन लगाएंगे। बसाई, दुनिया, तारे, सूरज, ताजगी, चांद, जिसने बनाई दुनिया, जिसने बसाई दुनिया। इन सब लफ्ज़ों को आपने बार बार पढ़ना है, यानी 2 से 3 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है। इसके बाद बच्चों, हम लोग ये आप लोगों के खास अल्फाज भी कह सकते हैं आप इन्हें। इसके बाद आप जिस स्लाइड पे जा रहे हैं वो है, आपने कोई भी 2 शेर लेने। अपनी लूज शीट पे भी लिखना है और अपनी नोटबुक पर भी काम करते वक्त आपने इनको खुशखत लिखना है। कोई से 2 शेर जो आपको याद हो। जैसे मैं आपको मिसाल दे देती हूँ। जिसने बनाई दुनिया, जिसने बसाई दुनिया, जिसने बनाई दुनिया, जिसने बसाई दुनिया। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने इसको
یاد کرنا ہے، یعنی پوری نظم جب آپ یاد کریں گے اس میں سے آپ کو جو 2 شعر اچھے لگیں گے آپ نے اس کو خوش خط لکھنا ہے۔ اس کے بعد جو نظم ہم نے پڑھی ہے اس کے جو مشکل الفاظ ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ جیسے لفظ ہے بسائی، بسائی کا مطلب ہوتا ہے آباد کرنا، آباد کرنا۔ آباد کرنا کیا ہوتا ہے؟ جیسے بچوں یہ پوری دنیا ہے، کائنات، اس کے اندر انسان، حیوان، جن، پرند، ان سب سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آباد کیا، بسایا ہے ان کو۔ اس کے بعد لفظ ہے تازگی، تازگی کا مطلب ہوتا ہے نیا پن، نئی چیز جو ہوتی ہے۔ دنیا، کائنات، دنیا، کائنات، یہ پوری کائنات۔ روشنی، روشنی کا مطلب ہوتا ہے اجالا، نور، یعنی جب سورج نکلتا ہے تو ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے، اجالا ہو جاتا ہے، ہر چیز ہمیں واضح نظر آتی ہے۔ اس کے بعد بچوں اشعار مکمل کریں۔ اشعار تب مکمل ہوتے ہیں کہ جب آپ کو نظم زبانی یاد ہو۔ جب آپ نظم کو یاد کریں گے نا تو آپ کے لیے شعر مکمل کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہوگی۔ جیسے آپ کو میں بتاتی ہوں کہ جس نے بنائی دنیا، اگر آپ کو یاد ہو نظم تو آپ جلدی سے اس کے نیچے اس کو مکمل کریں گے اور آپ لکھیں گے جس نے بسائی دنیا۔ ٹھیک ہے، بک آپ کے پاس ہے، آپ اس کو دیکھیے گا۔ جس نے بنائی دنیا، جس نے بسائی دنیا، اس نے بنائے سارے۔ اب آپ نے اگر نظم یاد کی ہوئی ہے تو آپ جلدی سے کہیں گے یہ چاند اور تارے۔ اس طرح آپ کے جو دونوں شعر ہیں یہ مکمل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد بیٹا ان شعروں کو آپ اچھی طرح یاد کرنے کے بعد ہم آواز الفاظ کی طرف آئیں گے۔ بیٹا سب سے پہلے ہم آواز الفاظ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم آواز الفاظ ہوتے کیا ہیں۔ بیٹا ہم آواز الفاظ وہ ہوتے ہیں جن کی ایک جیسی آواز ہوتی ہے، ایک جیسی آواز والے الفاظ، جیسے بنائی ہے۔ آپ لوگ اسی طرح کا ایک لفظ یہاں پہ لکھیں گے، اپنی نظم سے لکھیں گے، بنائی، اور جس کے آگے حمزہ چھوٹ کے ای آتا ہوں۔ ہم لوگ پیچھے نظم پہ جاتے ہیں تو پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کیا لفظ ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے یہ دیکھیے گا، یہاں پہ آپ آ جائیں، یہ دیکھیں لفظ ہے بنائی۔ ٹھیک ہے، اس کے نیچے آپ دیکھیے گا دوسرا لفظ کیا ہے؟ بسائی، یعنی یہ اس کا ہم آواز لفظ ہے۔ یہاں پہ حمزہ چھوٹ کے ای، حمزہ چھوٹ کے ای، بنائی، بسائی، یہ اس کا کیا ہو گیا؟ بنائی کا ہم آواز لفظ ہوتا ہے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ لفظ ہے سارے، سارے۔ اب ہم لوگ واپس نظم پہ جائیں تو ہم آواز لفظ نظم سے ہی تلاش کریں تو ہمیں سامنے نظر آئے گا سارے تارے، سارے تارے، یعنی کہ یہ ہیں ہم آواز الفاظ، یعنی سارے تارے، بنائی، بسائی۔ امید ہے آپ لوگ اس کو سمجھ کے ہوں گے۔ بیٹا اب ہمارے پاس لفظ ہے میرا، میرا کا ہم آواز لفظ ہم لوگ لکھیں گے تیرا، میرا، تیرا۔ بالکل اسی طرح سے جیسے یہ میم ہے، اس کو اگر ہٹا لیا جائے تو اس کے اوپر 2 ڈاٹ ڈال دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ تیرا۔ ٹھیک ہے، میم کو ہٹا دیا جائے، یہاں پہ ایک شوشہ بنا دیں تو ہم لوگوں کو یہاں کیا لفظ بن جائے گا؟ تیرا۔ تے ڈال دیں گے تو تیرا بن جائے گا، اور یہ اس کا ہم آواز لفظ ہوگا۔ اس کے بعد بیٹا ہم لوگ جاتے ہیں سوال جواب کی طرف۔ جو آپ نے یہ نظم پڑھی ہے ہم، اس کا سوال ہے کہ ہم کسے کہتے ہیں؟ ہم ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ بیٹا ہمیں جو چیز اچھی لگتی ہے ہم اس کے بارے میں اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کے بارے میں بہت بہت چیزیں، بہت ساری باتیں ہم اس کے بارے میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں۔ لیکن ہم ایک ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں
ہم ان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو مختصر طور پہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ اب ہمارے پاس سوال آتا ہے، یہ تو سوال جس کا جواب میں نے آپ کو بتایا، اب جو سوال ہے اس سوال کا جواب آپ لوگوں نے خود بنانا ہے۔ اس میں یہ نہیں کہ آپ لوگ اپنے امی ابو سے پوچھیں گے، بلکہ آپ لوگ نے اس کو خود سے لکھنا ہے۔ جیسے ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے نام لکھیں، تو میں آپ لوگوں کو مختصر طور پہ بتا دیتی ہوں۔ جیسے آپ کے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان، درخت، ماں باپ، بہن بھائی، پہاڑ، دریا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ تو آپ لوگوں کو جتنی نعمتوں کے نام آتے ہیں آپ ان کے نام لکھیے گا، ٹھیک ہے؟ چند ایک کے نام بھی آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ لوگ زیادہ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں۔ اب میں دوبارہ نظم کی طرف آتی ہوں۔ تو بیٹا یہ جو نظم ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کو سمجھنا ضروری اس طرح سے ہے جیسے کہ نظم ہے میرا خدا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے لکھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کے طور پہ لکھی گئی ہے۔ تو یہ نظم ایسی ہے کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کس طرح سے بیان کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جس نے بنائی دنیا، یعنی اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے پوری دنیا، پوری کائنات کو بنایا ہے، اور اس دنیا کو انسان، جن، پرند، درخت، پہاڑ، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آباد کیا ہے، بنا کر اس دنیا کو آباد کیا ہے۔ یہ پوری دنیا بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، میرا خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاند اور تارے بنائے ہیں۔ جب ہم رات کو آسمان دیکھیں بیٹا، دن اور رات کا آنا جانا، کوئی انسان نہ تو دن کو رات میں تبدیل کر سکتا ہے، نہ رات کو دن میں تبدیل کر سکتا ہے۔ تو اللہ ہی ہے جس نے آسمان بنایا، جس نے دن اور رات بنائے، انسان بنائے، پہاڑ بنائے، دریا بنائے، درخت بنائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بنائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں بہت زیادہ خوبصورتی ہے، بہت زیادہ خوبصورتی ہے۔ اور ہم جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کے بنانے والے کا ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں خیال آتا ہے کہ کوئی انسان تو یہ ساری چیزیں تخلیق نہیں کر سکتا، یہ چیزیں نہیں بنا سکتا۔ ان چیزوں کو بنانے والی بس ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ سورج کو روشنی دی، اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا۔ دیکھیں جب رات ہوتی ہے چاند آتا ہے، جب دن ہوتا ہے صبح ہوتی ہے تو سورج نکلتا ہے، اور سورج کو اللہ تعالیٰ نے روشنی عطا کی، اور جب دن ہوتا ہے ہم اس میں دیکھتے ہیں سورج کی روشنی میں ہمیں ہر چیز واضح نظر آتی ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے پھولوں کو تازگی دی، اللہ تعالیٰ نے پھولوں میں خوشبو بھری ہے۔ اب دیکھیں ہمیں پھول کتنے اچھے لگتے ہیں، گلاب کا پھول ہو گیا، جاسمین کا پھول ہو گیا، کتنے پھول ہیں جن کے اندر تازہ تازہ ان کے نیا پن ہوتا ہے، اور ہمیں وہ اتنے خوبصورت لگتے ہیں، اتنے اٹریکشن والے ہوتے ہیں، رنگ برنگے پھول۔ تو ان پھولوں پہ تازگی کس نے پیدا کیا؟ اور یہ پھولوں کے کلرز بھی دیکھیں کتنا، یہ کلی بننا، اس کا کھلنا، اس میں خوشبو کا بھرنا، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ سب پیدا کرنے والا کون ہے؟ میرا خدا ہے، میرا اللہ ہے جس نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں۔ اس ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اب میں آپ سے کچھ سوال کروں گی جن کے آپ لوگوں نے جواب دینے ہیں اور ان سوالوں کو تیار کرنا ہے۔ دنیا کس نے بنائی ہے؟ پیارے بچوں، دنیا کس نے بنائی ہے؟ جب آپ اپنے ارد گرد دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی 5 چیزوں کے نام آپ لوگوں نے لکھنے ہیں۔ 5 چیزوں کے نام اپنے ارد گرد دیکھیے، اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی 5 چیزوں کے نام آپ نے لکھنے ہیں اور بتانے ہیں۔ آپ کے سامنے تصویر ہے، یہ دیکھیے یہ کس چیز کی تصویر ہے؟ ٹھیک ہے، یہ تصویر ہے سورج۔ آپ نے سورج میں رنگ بھرنا ہے۔ یہ کس چیز کی تصویر ہے؟ درخت۔ آپ نے یہاں پہ نام لکھنا ہے، اور درخت کا کلر کیا ہوتا ہے، کون سا رنگ بھرنا ہے، آپ نے اس کو بھرنا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ پھول۔ یہاں آپ نے کیا لکھنا ہے؟ پھول۔ اور یہ کیا ہے؟ تتلی۔ یہ کیا چیز ہے؟ تتلی۔ بچوں یہ آج کا ہمارا سبق ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، پڑھنا ہے، لکھنا ہے۔ امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا۔ اب ہم اس سبق کو ختم کرتے ہیں، اور میں اب آپ لوگوں کو انشاءاللہ کل نئے سبق کے ساتھ ہم واپس آئیں گے۔ اللہ حافظ۔